बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ कुछ अर्सा पहले ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी रूह को दहला कर रख दिया और ज़िंदगी में पहली बार मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई। मैंने तब जाना था कि असल ज़िल्लत किसे कहती हैं, मजबूरी किस चीज़ का नाम है। एक रोज़ मैं अपनी दुकान पर बहुत मसरूफ़ था और गाहक मुझसे नान ख़रीद रहे थे। जो मेरी मसरूफ़ नज़र सामने उठी तो मैं चौंक गया। सामने स्याह चादर में छुपी लड़की नकाब किए मुझे ही देख रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से बिना नागा मेरे पास आ रही थी। वैसे तो मैं बहुत कम उम्री से यहाँ बगदाद में नान भाई था और उन लोगों की ज़ुबान काफ़ी हद तक समझ भी लेता था, मगर वो लड़की नकाब किए मेरी दुकान पर आती थी और दूर खड़ी होकर इशारों में मुझसे नान मांगती थी और 4 नान लेकर चली जाती थी। शायद उसके पास पैसे नहीं थे या फिर शायद वो मेरी रहम दिली का सिर्फ फ़ायदा उठा रही थी। मैं हकीकत से नावाकिफ़ था, मगर जानिए क्यों मैं उस लड़की को मना नहीं कर सकता था। वहाँ दूसरे मर्द भी मौजूद होते थे और जब वो झिझक कर मुझे देखती नान देने का इशारा करती थी तो मैं खामोशी से 4 नान उठाकर उसे दे देता था। न जाने वो 4 नान उसकी ज़रूरत पूरी कर देते थे या उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा थे, मगर मुझे एक नान देना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं उसके कहने से पहले ही 4 नान उठाकर उसे दे देता था। मेरी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी थी, मगर गुर्बत ऐसी कभी नहीं देखी थी कि फाके करता। मगर मैं जब भी किसी गरीब को फाके करता देखता या सुनता था तो फितरी तौर पर मुझे दुख होता था। मेरा दिल मचलने लगता था कि मैं मदद करूं और कभी किसी को भूखा ना सोने दूं, मगर मेरे पास इतनी रिज़्क़ की फरामानी ना थी कि मैं गरीबों की मदद कर पाता। मेरे बड़े मामू अरसा दराज से बगदाद में रहते थे। मैंने तालीम में दिलचस्पी ना ली तो घर वालों ने मामू के पास बगदाद भेज दिया कि मैं भी किसी काम पर लग जाऊं और अपने मामू की तरह अमीर बन जाऊं। मामू ने मुझे काम पर लगा दिया। बाकी मेहनत और लगन मेरी थी जिसने मुझे आज इस काबिल कर दिया था कि मैं मशहूर नान भाई बन गया था। वैसे तो मैंने पहले रोज़ से अपने काम में एक असूल बनाया था कि ना किसी को लूटना है, ना किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी दिखानी है। उधार का निज़ाम भी यहाँ नहीं रखा था। मेरा काम आसान था। लोग आते थे, पैसे पकड़ाकर चुपचाप नान लेकर चले जाते थे। ना मुझे नाप तोल का मसला था, ना पैसों का। मैंने पहले रोज़ से जो कीमत रखी थी वही कीमत अब तक चली आ रही थी। एक रोज़ मैं तेज़ी से दुकान पर आए, ख़रीदारों को नान दे रहा था कि मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो मुझे दूर से नान देने का इशारा कर रही थी। मैंने 4 नान उठाकर उस लड़की को दिए। मैं भी उसे पैसे बताना चाह रहा था, मगर वो नान लेकर वहाँ से चली गई। मैं उसकी हरकत पर हैरान हो गया, मगर ये सोचकर जाने दिया कि शायद गरीब लड़की है, पैसे नहीं होंगे, या फिर शायद पैसे देना भूल गई। मगर वो अगले रोज़ फिर से आ गई और ऐसा वो रोज़ाना करने लगी। आती, मुझे इशारा करके नान लेती, वहाँ से चली जाती। मुझे मेरे मामू ने पहले रोज़ से ये बात समझा दी थी कि कारोबार में कभी किसी के साथ ज़ाती हमदर्दी मत करना, ऐसे कारोबार कभी नहीं चला करते। और मैं भी इस नसीहत को दिमाग में बिठा चुका था ताकि कोई मुझे धोखे से लूटने का सोचे भी नहीं। मगर अब उस लड़की का रवैया मुझे अजीब लग रहा था। ना वो मुझे गरीब लग रही थी, ना ही अयार लग रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस लड़की से क्या बात करता। वो हमेशा रश के वक्त आती थी कि मैं जल्दी में बात ही नहीं कर पाता था। मैं इतना तंग दिल तो बिल्कुल नहीं था। अगर वो ज़रूरतमंद थी तो मैं उसकी मदद करने को तैयार था, मगर वो लड़की मुयस्सर ही नहीं हो रही थी। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ से आती है और क्या नाम है। अगले रोज़ वो लड़की मेरी दुकान पर आई तो मैं उससे बात करने का सोचकर उसे नज़रअंदाज किए रहा। मैं सोच चुका था कि आज सब ख़रीदारों से फारिग होकर उस लड़की को नान दूंगा ताकि उससे बात कर सकूं। मगर मसरूफ़ियत से जान छुड़वाकर जब मैंने सामने देखा तो वो लड़की गायब थी। मैंने इर्द गिर्द हर जगह उसकी तलाश में नज़र घुमाई, मगर वो मुझे नज़र नहीं आई थी। यकीनन मुझे नज़रअंदाज करता महसूस करके वो चली गई थी। मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हो गया था। मुझे बार बार ये ख्याल सता रहा था कि न जाने उस लड़की ने आज खाने का बंदोबस्त कहाँ से किया होगा। मुझे लग रहा था कि अगर अल्लाह ने उसके हिस्से का रिज़्क मुझे दिया था तो आज मैंने उसे महरूम करके गुनाह कमाया था। मैं रात तक यही सोचता रहा कि अगली रोज़ जब वो लड़की आएगी तो फ़ौरन उसे नान दे दूँगा। मगर आने वाले वक्तों ने मुझे निदामत से गुमसुम कर दिया था, क्योंकि उस रोज़ के बाद मैं इंतज़ार करता रह गया था, मगर वो लड़की दोबारा मेरी दुकान पर नहीं आई थी। मुझे दिल ही दिल में निदामत ने घेर लिया। अगर उस दिन मैं उसे नान दे देता तो ऐसा ना होता। वो ज़रूर खुदादाद लड़की थी, तभी मेरे इनकार पर दोबारा पलट कर नहीं आई। ये बात मेरे जहन से नहीं जा रहा था।
شاید وہ کوئی اور جگہ ڈھونڈ چکی تھی یا پھر کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ لڑکی خود میرے سامنے نہ آ جاتی۔ اسی انتظار میں اور بے چینی میں مجھے پورا ہفتہ گزر گیا، مگر وہ لڑکی دوبارہ میری دکان پر نہیں آئی، اور میں بھی یہ سوچ کر اسے بھول گیا کہ اب شاید وہ کبھی میری دکان کا رخ نہیں کرے گی۔ مگر میں غلط تھا۔ اگلی بار میرا اس سے جب سامنا ہوا تو مجھ پر نہایت حیرتناک انکشاف ہوا تھا جس نے مجھے دنگ کر دیا تھا۔ میرا کام معمول کے مطابق چل رہا تھا اور مصروفیت میں اس لڑکی کا خیال میرے دماغ سے محو ہو چکا تھا۔ تب ایک شام دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا کہ میں نے راستے میں ایک ویران جگہ پر سیاہ چادر اور نقاب والی اس لڑکی کو دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ مجھے ایک مرے ہوئے گھوڑے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ میں بے ساختہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی حرکت پر میں ششدر رہ گیا۔ وہ گھوڑے کا گوشت کاٹ رہی تھی، پھر اس نے گوشت کا شاپڑ بڑھ کر اپنی چادر میں چھپایا اور دوسری جانب قدم بڑھانے لگی۔ میں کچھ سوچ کر چند قدم کا فاصلہ رکھ کر اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ آج میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ نہ جانے وہ غریب تھی یا پھر اس کا کوئی اور مقصد تھا۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی ایک نہایت چھوٹی کچی آبادی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں بھی متجسس سا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ ایک بسیدہ سے گھر کے دروازے پر جا کر رک گئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ارد گرد دیکھتے ہوئے پہلے یقین دہانی کی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں اس کی اس حرکت پر ٹھٹک گیا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ لڑکی چھپ رہی تھی۔ اخلاقیات مجھے یہی سکھاتی تھی کہ میں اس کی ذاتیات میں گھسنے کی بجائے وہاں سے قدم پیچھے کر لوں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر میں وہیں جمع رہا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ جب وہ لڑکی اس گھر میں داخل ہو گئی تو میں چلتا ہوا اس گھر کے سامنے جا رکا اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو سامنے کا منظر میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ شروع میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، ہو کیا رہا ہے، یہ لڑکیاں کر کیا رہی ہیں۔ اس گھر میں ڈھیر ساری لڑکیاں کی چٹائی پر پڑے کسی لاغر وجود کے گرد بیٹھی تھیں۔ میں آنکھیں بھاڑے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس منظر پر اتنی حیرت ہوئی تھی کہ نہ میں پلٹ کر واپس جا پا رہا تھا نہ کچھ بول پایا تھا۔ مجھے لگا وہ لاغر وجود مرا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بیٹھی لڑکیاں صرف خاموش اور جامد سی لگ رہی تھیں۔ نہ ان کے چہرے پر سوگ تھا نہ آنسو۔ میں اس عجیب سے منظر پر حیران ہو رہا تھا جب ایک لڑکی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس لڑکی کو جھٹکا لگا تھا۔ یقیناً اپنے گھر کی دہلیز پر ایک بالکل انجان مرد کو یوں کھڑا دیکھ کر اسے حیرت کے ساتھ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کے جھٹکا کھا کر چادر ٹھیک کرنے پر باقی لڑکیاں بھی چونک گئی تھیں۔ وہ لڑکی جو روزانہ مجھ سے نان لینے آتی تھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ شروع میں تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میرا دل کیا واپس چلا جاؤں، مگر اب ایسا کرنا فضول تھا کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے پلٹ آنے کی بجائے سنبھل کر اس لڑکی کو ہکلا کر اپنی آمد کی وضاحت دی اور اس روز کے لیے معذرت کی اور بولا کہ میں اس روز کے لیے اس سے شرمندہ ہوں۔ میں نے جھوٹا بہانہ کیا کہ میں اس روز مصروف تھا، اس لیے اسے نان نہیں دے پایا۔ میری ٹوٹی پھوٹی زبان پر وہ سب مجھے ہونک زدہ سی دیکھ رہی تھی۔ میری وضاحت پر اس لڑکی نے صرف سر ہلا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اب بھی نہیں بولی تھی۔ میں نے اس کے جواب نہ دینے پر بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور اس سے سامنے پڑے لاغر وجود کے بارے میں سوال کیا۔ اس بسیدہ سے گھر کا گھٹن زدہ سا ماحول مجھے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ان سب کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے وہ سب انسان نہیں روحیں ہیں، اور میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنا ذہن جھٹک دیا اور خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس وقت بھی میرے سوال پر وہ لڑکی پلٹ کر اس وجود کو دیکھنے لگی اور پھر وہاں بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک کو کوئی اشارہ کیا۔ میں بغور ان کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے اشارے پر دوسری لڑکی نے مجھے آہستگی سے میرے سوالوں کے جواب دیے۔ تو اس کی آدھی ادھوری بات سے جو مجھے سمجھ آیا وہ مجھے ساکن کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ لاغر وجود ان کی بوڑھی ماں ہے جو پچھلے 7 روز سے فاقہ کرنے کی وجہ سے موت کے در پر تھی، اور وہ 7 لڑکیاں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کے والد کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ان ماں بیٹیوں کی کفالت کرنے والا کوئی مرد نہ تھا۔ وہ سب ایک جیسی دراز قد اور موٹی موٹی آنکھوں والی نہایت پرکشش مگر بہت کمزور اور لاغر سی لڑکیاں تھیں۔ یقیناً بھوک اور افلاس نے ان کا یہ حال کیا تھا۔ وہ کوئی کام کرنے سے بھی ہچکچاتی تھیں کیونکہ وہ نہ صرف لاوارث اور غریب تھی بلکہ عیب زدہ بھی تھیں۔ مجھ سے بات کرنے والی لڑکی ان سب میں چھوٹی چھوٹی تھی اور اس کے علاوہ سب بہنیں گونگی تھیں۔ غریب اور فاقہ کشی نے ماں کے ساتھ بڑی 2 بہنوں کو بھی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، اور جو لڑکی مجھ سے نان لینے آتی تھی وہ ان بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ ایک وہی تھی جو با پردہ حالت میں جا کر کسی نہ کسی سے کھانا مانگ کر لاتی تھی
اور ان سب کا پیٹ بھرتی تھی۔ اس نے اسی طرح بازار میں چلتے ہوئے میری دکان دیکھ لی تھی۔ جب اس نے میری دکان پر آ کر مجھے اشارہ کرتے ہوئے نان مانگا تو میں نے بنا کچھ بولے اسے 4 نان دے دیے تھے۔ اس بات نے اس لڑکی کو میرا شکر گزار کر دیا تھا، اور اس نے گھر جا کر سب کو نان دیتے ہوئے اپنی اشاروں والی زبان میں میرے بارے میں بتایا تھا۔ وہ سب مجھے دعائیں دیتی تھیں جو انہیں ذلیل کیے بنا، ان سے کوئی بھی سوال کیے بنا روزانہ تازہ 4 نان پکڑا دیتا تھا، اور کبھی پیسے نہیں مانگے تھے۔ مگر اس روز میرے نظر انداز کرنے پر اس لڑکی کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار مانگنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے پلٹ کر گھر واپس چلی آئی تھی۔ اس روز کے بعد سے وہ دوبارہ جاتی تھی، مگر میری دکان پر نہیں جاتی تھی، اور میرے پاس نہ جانے کی وجہ سے وہ روزانہ خالی ہاتھ لوٹ رہی تھی۔ مسلسل بھوک کی وجہ سے ان کی بھوری کمزور ماں موت کے قریب پہنچ گئی تھی، اور بیمار بڑی بہنیں بھی اب بالکل بے جان ہونے والی تھیں۔ وہ اپنی ماں کی حالت سے گھبرا کر گھر سے نکلی تھی جب اسے ایک مرا ہوا گھوڑا ملا۔ افلاس اور بھوک سے بے حال اس لڑکی کو یہ مردار گھوڑا بھی غنیمت لگا تھا۔ اس نے چھپ کر اس سے گوشت کاٹ کر شاپر بھرا اور گھر آ گئی۔ اس نے سنا تھا مجبوری میں 7 دن بعد مردار گھوڑا حلال ہو جاتا ہے۔ مجبوری میں تو ویسے بھی حرام بھی حلال ہوتا ہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، ورنہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے آئے ہیں مسلمانی آسان، مگر اب لوگوں نے اسے پیچیدہ بنا دیا ہے۔ میں بھی اسے دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل آیا تھا، اور اب ان کے حالات جان کر میری حالت کسی بے جان انسان جیسی ہو رہی تھی۔ وہ سب لڑکیاں بالکل ساکت سی بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ لڑکی جو باہر سے گوشت لائی تھی چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں جمع کی ہے آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کھانا بنا کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے۔ کھانا بھی کیا تھا، بس پانی میں گوشت ابال کر اس میں نمک ڈالنا تھا، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ میں نے اپنی زندگی میں بدترین حالات میں گرے لوگ اور بہت زیادہ مفلسی دیکھی تھی، مگر اتنی مفلسی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان اپنی عزت نفس کو روند کر صرف پیٹ کی بھوک کو یاد رکھے۔ میں ایسے حالات کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی تنگ تھی کہ میں کم عمری سے ہی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر جی رہا تھا اور اپنے گھر سے دور پردیس میں رہ رہا تھا۔ مگر آج شاید میرے اندر کی اسی ناشکری پر ہی اللہ نے مجھے دکھایا کہ اصل غربت کیا ہے۔ میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ حد تک میں سب کا ذمہ دار ہوں۔ اگر میں اس دن اس لڑکی کو نان دے دیتا تو وہ چپ چاپ آتی اور روز نان لے جاتی، مگر میرے نظر انداز کرنے پر وہ دکھی اور شرمندہ ہوگی۔ اب مجھے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا تھا، اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جاتی مجھے واپس جانا تھا۔ میں جھٹکے سے پلٹ کر اس گھر سے نکلا اور بھیگتی آنکھوں سے دندلاتے منظر دیکھتا تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے 1-2 بار راستے میں ٹھوکر بھی لگی، مگر میں رکا نہیں تھا، اور ایسی تیز رفتاری سے چلتا جا رہا تھا جیسے آج دیر ہو گئی تو زندگی بھر کے لیے میرے اندر اس گھرانے کی ویران حالت پر افسوس ہوگا۔ میں تیزی سے اپنے گھر پہنچا اور کھانے پینے کا جتنا سامان ممکن ہو سکا جمع کرتا گیا۔ دودھ، فروٹ اور دوسری اشیاء ایک تھیلے میں بھر کر میں نے فوری گرما گرم نان تیار کیے اور تازہ گوشت کا سالن قریبی ہوٹل سے لیا۔ میرا دل لرز رہا تھا، یوں جیسے وہ وقت اس گھرانے پر نہیں بلکہ مجھ پر بیتا ہو۔ کھانے کا سارا سامان تیار کر کے جب میں فارغ ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اس لڑکی کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ میرے قدموں کی رفتار بہت تیز تھی۔ مجھے ان کی ماں کے مر جانے کا خوف ستا رہا تھا۔ اگر وہ آج مر جاتی تو شاید میری اتنی مدد کا فائدہ نہ رہتا، اور ان معصوم لڑکیوں کو میرا دیا ہوا سامان بھی اچھا نہ لگتا۔ میں جب اس گھر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا دل پھٹنے والا ہو گیا کہ وہ لڑکی ان گیلی سلگتی لکڑیوں سے اب تک جنگ لڑنے میں مصروف تھی اور بری طرح روتی جا رہی تھی۔ میں نے پھرتی سے کھانے کا سارا سامان ان سب کے سامنے رکھا تو وہ لڑکیاں حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں ان کی حیران سوالیہ نظروں کو اندیکھا کیے دودھ ایک پیالے میں نکال کر اس بوڑھی بیمار عورت کو سنبھالتے ہوئے اس کے خشک لبوں سے لگا گیا۔ دودھ کو حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتی لاغر بڑھیا نے نیمواں آنکھوں سے میرا چہرہ دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ بری طرح سے کانپ رہا تھا، اور میں زیر لب اللہ سے بس ایک ہی گزارش کر رہا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کی ماں کو ان سے نہ چھینے جو ان 7 بہنوں کا واحد آسرا تھی۔ انسان غربت اور فاقہ سب برداشت کر لیتا ہے، مگر ماں باپ کا سایہ سر پر نہ رہے تو زندگی بیکار لگتی ہے۔ ماں بیمار یا بوڑھی صحیح مگر ان کے درمیان موجود تھی تو ان کا سہارا بنی ہوئی تھی، جبکہ ان کے سر پر کوئی مرد بھائی نہیں تھا۔ میری خاموش محنت کو دیکھتے ہوئے ان لڑکیوں نے بھی خاموشی سے بنا ہوا کھانا نکال کر ایک سائڈ پر بیٹھ کر کھانے لگی، اور میں جیسے تیسے اس بوڑھی ماں کو دودھ پلاتے ہوئے سوچ چکا تھا
کہ اب اس گھرانے کی کفالت میں خود کروں گا۔ میرا یقین تھا کہ میری ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق اور رزق دینے کا کام اللہ کا ہے۔ میں جانتا تھا کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے وسیلہ بے شک بنا دیتا، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ میرے حصے کا رزق کھا جاتے۔ اپنے فیصلے سے مطمئن ہو کر میں نے دودھ کا پیالہ خالی ہونے پر بوڑھی عورت کو واپس لٹا دیا اور خود سر جھکائے اٹھ کر اس گھر سے نکل آیا۔ واپس آتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے ان سب کی تشکر بڑی نظروں کو صاف محسوس کیا تھا، مگر مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کسی پر کوئی احسان لگا رہا تھا۔ یہ نیکی میں نے اپنے سکون کے لیے کی تھی۔ اگلے روز بھی میں بنا کہے اپنی دکان سے تازہ اور گرم نان اور سالن لے کر ان کے گھر پہنچ گیا تھا۔ ساتھ بازار سے میں نے گھر کا ضروری سامان اور راشن بھی خرید لیا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو بوڑھی عورت کی حالت پہلے کی نسبت قدرے سنبھلی ہوئی تھی اور وہ لڑکیاں بھی گھر پر موجود تھیں۔ میرے جاتے ہی ان سب نے اپنے چہرے پر نقاب کر لیا۔ میں نے نظریں جھکا کر وہ سامان رکھا اور واپس پلٹ آیا۔ نہ میں ان سے کچھ بولا تھا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکی جو میری دکان پر مجھ سے نان لینے آتی تھی، وہ میری اس مدد پر بے چین سی پہلو بدل رہی تھی۔ اگلے چند روز تو وہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی، مگر پھر ایک روز اس نے اشارے سے مجھے روک کر یہ سب کرنے سے مجبور کیا۔ وہ شاید مجھے سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ سب میری ذمہ داری نہیں ہے، یا پھر شاید اسے میرا خواہاں مدد کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ میں اس لڑکی کا اشارہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر میں نے اس سے اچانک اپنی خواہش ظاہر کر کے اسے حیران کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنی بات کے جواب میں مجھ سے ایسی بات کی توقع نہیں رکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش کی تھی۔ اس لڑکی کو حیرت زدہ دیکھ کر میں نے اسے سوچنے کا کہا اور بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا تھا اور میرے دل میں ان سب کے لیے نیکی اور ہمدردی تھی، مگر شادی کی خواہش کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ مجھے اس پرکشش اور بہادر لڑکی کا قربانی سے گندہ اخلاق اچھا لگا تھا۔ اس کا اپنی انا اور عزت نفس کو مار کر اپنی باقی بہنوں اور ماں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا مجھے اس کا اسیر کر گیا تھا۔ وہ ہرن جیسی بڑی چمکتی آنکھوں والی کوئی اپسرا تھی جس کو اپنانا میرے لیے فخر کا باعث تھا، یہاں تک کہ میرے لیے اس لڑکی کا عیب بھی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ میں اتنا عرصہ بغداد میں رہ کر بھی ان کی زبان بس اس حد تک سیکھ پایا تھا کہ اپنی بات سمجھ پاتا یا ان کی بات سمجھ لیتا۔ میرے لیے اس لڑکی کا بولنا یا نہ بولنا برابر ہی تھا۔ اگلے روز میں کھانا لے کر اس کے گھر پہنچا تو سب میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یقیناً اس نے باقی باتوں کی طرح میری خواہش بھی اپنے گھر والوں کو بتا دی تھی۔ میرے پہنچنے پر بوڑھی ماں نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام کر لرزتی آواز میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ میں بس اتنا سمجھ پایا تھا کہ وہ میرا اپنی بیٹی سے نکاح کرنے پر راضی تھی۔ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی بات مانی بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں اسی روز واپس سیدھا اپنے ماموں کے گھر پہنچا اور ان کو اپنے نکاح کا بتایا۔ میں نے اس گھرانے کا برم رکھا تھا اور پوری تفصیل بتانے کی بجائے صرف یہ بتایا تھا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ماموں میرے وارث کے طور پر میرے نکاح میں شرکت کریں۔ ماموں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں سے اجازت لے لوں۔ میں نے اپنی ماں کو سب بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ میرے باقی سب بہن بھائی اپنے اپنے گھر بسا کر خوش ہیں، اب میں باقی رہ گیا تھا، اور اگر میں بغداد میں ہی شادی کر کے ہمیشہ کے لیے یہیں بسنا چاہتا ہوں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب کے مان جانے پر میں خوش ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی کے لیے خود ساری خریداری کی، اور صرف اپنا اور اپنی بیوی کا سامان نہیں لیا تھا بلکہ ان سب بہنوں اور بوڑھی ماں کی بھی خریداری کی تھی۔ میرے ماموں نے اس لڑکی کی ماں سے ساری بات کی اور شادی کا دن طے کر لیا۔ یوں میری شادی نہایت سادگی سے دنیا کی بہترین لڑکی سے ہوگی۔ میری بیوی صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ بہت معصوم اور فرشتہ صفت لڑکی تھی۔ اپنی ساس کو میں ماں کا درجہ دیتا تھا۔ شادی کے فوراً بعد میں نے ان کے بسیدہ گھر کی خستہ عمارت کو پھر سے تعمیر کروا کر 3 کمرے اور کچن باتھ روم وغیرہ بنوا لیا تھا۔ اب میں ان کا سہارا بن گیا تھا، ان کے گھر کا واحد مرد۔ اب یہ بھی میری فیملی تھی اور ان پر کوئی بری نظر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دیا تھا اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا جو میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر میں ہی رہتا ہوں اور خوش اسلوبی سے ان سب کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں۔ مجھے بس ایک افسوس ہے کہ میری بہت کوشش کے باوجود میری بیوی کی سب سے بڑی بہن بیمار رہ کر مر گئی تھی، جبکہ دوسری بہن علاج سے بہتر ہو گئی تھی۔ میری ساس بھی اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ آج کل میں اپنی 2 سالیوں کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں اور میرے گھر چند دنوں میں ننھا مہمان بھی آنے والا ہے۔ میری نیکی اور ہمت سے اٹھائے قدم نے میری زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیا تھا۔
اللہ نے میری نیکی کے بدلے میرے رزق میں بہت اضافہ کر دیا تھا اور مجھے دنیا میں بہت عزت دی تھی۔ میری بیوی میری اب تک قدردان تھی اور میرے دل سے عزت و قدر کرتی تھی۔ اس کی بہنیں ہر وقت میری کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھیں اور میری ذرا سی بیماری یا پریشانی پر وہ سب لوگ بوکھلا جاتے تھے۔ ان کی دی عزت اور قدر نے مجھے محسوس کروایا تھا جیسے میں اس دنیا کا قیمتی ترین انسان ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ آپ کی نیکی کا اجر کبھی کبھی دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ مرد کیا ہوتا ہے۔ مرد کا سایہ چاہے کسی بھی روپ میں ہو، باپ ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو، عورت کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ معاشرے میں وہ لوگ سر اونچا کر کے جیتے ہیں، ان کے گھر کا نظام صحیح چلتا ہے۔ مرد دنیا بھر کی گرم سرد جھیل کر اپنی عورتوں کو گھروں میں محفوظ رکھتے ہیں، انہیں بازاروں گلیوں میں نہیں رولتے۔ خود زمانے بھر کی سختیاں مشقتیں برداشت کرتے ہیں مگر اپنے گھر والوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ اور جس گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا وہاں کی عورتیں بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں۔ گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو بھیڑیے ان کی طاق میں لگے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد اپنی ان بھائیوں کو تنبیہ کرنا ہے جو گھر کی عورتوں سے کام کروا کر خود غفلت میں وقت گزارتے ہیں اور آوارہ گردی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے دیے گئے رزق سے اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کا حصہ بھی دیں۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔